औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आयत नंबर 65 तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं जी। और हमने सबत का वाक़या जो है वो डिटेल में स्टडी किया था। अब आगे चल के एक बड़ा ही मज़ेदार वाक़या आ रहा है और उसकी अभी रेलेवेंस अब मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा है। ये आपने चंद माह पहले बड़ा शोर सुना होगा, रेड हीफ़र, रेड हीफ़र, रेड हीफ़र का, कि जी वो रेड हीफ़र जो है वो कुर्बान करने लगे हैं, रेड हीफ़र्स आ गई हैं, ये है, वो है। और बड़े टीवी प्रोग्राम इस पे शुरू हो गए थे। मैंने भी 1-2 प्रोग्राम इसके ऊपर किए थे। तो ये अब वो वाक़या आ रहा है, रेड हीफ़र का ये वाक़या क्या था और कुरान पाक ने इस वाक़ये को किस तरह बयान किया है और इसकी क्या अहमियत है, और यहूदियों ने अभी तक इसको तरमीम करके क्या लिया हुआ है। तो ये सारा जो रेड हीफ़र का जो ये ड्रामा है, ये सारे का सारा आपकी समझ में आ जाएगा कुरान पाक की इन आयात को पढ़ने के। तो इसमें आयत नंबर 67 है जी। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तज़बहू बकरतन। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम एक गाय को ज़िबा करो। अब पहले ये सुन लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था ये। कालू अतत्ताखिज़ुना हुज़ुवन। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या आप हमें मज़ाक करते हैं? चुगल लगा रहे हैं हमारा। अभी कौम का अंदाज़ा लगाएँ ये किस तरह की कौम है। कि अल्लाह के नबी, और ज़रा ये आपने ये जितनी आयत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना इस सूरा में, इनके बारे में, इनको ज़हन में रख के ज़रा मुकाबला करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा क्या करते थे और हम अपने रसूल को किस तरह मानते हैं और इन्होंने क्या किया है। तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये अल्लाह के कितने बड़े दुश्मन हैं, और ये अल्लाह और रसूल के साथ जिस तरह की हरकतें करते हैं, ये हमारे साथ किस तरह क्या करेंगे, आम इंसानों के साथ क्या करते होंगे। कि जब इनको मूसा ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि एक गाय को ज़िबा करो, कालू अतत्ताखिज़ूना हुज़वन। कहा कि आप हमारे साथ मज़ाक करते हैं, शुगल मेला लगा रहे हैं। शुगलन ये बात कर रहे हैं, यानी एक गाय ज़िबा करना कोई काम था? एक पूरी कौम के लिए गाय को ज़िबा करना कोई काम था? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काला आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। मूसा ने कहा, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की कि मैं जाहिलीन में से हो जाऊं। यानी कि कोई मौका ऐसा नहीं आया कि हमारे रसूल ने अपने मानने वालों को, अपनी उम्मत को जाहल कहा हो। कोई मौका ऐसा नहीं आया कि हमारे रसूल ने अपनी उम्मत से पनाह मांगी हो। ये ऐसी कौम थी कि इनके रसूल ने कहा, काला आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलीन से हो जाऊं। यानी तुम जाहिल हो, तुम जाहिल हो। ये जो दुनिया के इन्होंने सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ये जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट, ये इस पे भी मैं बात करूँगा कि इन्होंने इजादात किस तरह की हैं, ये पूरी की पूरी बात आपको पता चल जाएगी कि ये क्या है। ये कोई जिनका पैगंबर उन्हें जाहलीन कह के पुकार रहा है, हम कैसे मान लें कि ये इंटेलिजेंट लोग हैं? ठीक है जी। मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मैं पनाह माँगता हूँ कि अल्लाह मुझे जाहलीन में से कर दे, इसका मतलब है कि जो ये बात कर रहे हैं कि आप शुगल लगा रहे हैं हमारे साथ, ये जाहलों वाली बात है। यानी एक गाय को ज़िबा करना है सिर्फ़। कहाँ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई डोनेशन दो, तो बकी में खड़े हुए थे सहाबा इकराम के साथ। तो सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए डोनेशन माँगी, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि 100 औकिया चांदी देता हूँ, 100 औकिया चांदी। तो उस वक़्त शायद शराब हराम नहीं हुई होगी। तो सैयदना उमर ने कहा, अब्दुर्रहमान होश में तो हो, पी तो नहीं हुई? बिल्कुल इस तरह का वाक़या है कि होश में तो हो, पी तो नहीं हुई, नशे में तो नहीं हो?
انہوں نے کہا میں نشے میں نہیں، 100 اوقیہ نہیں، سرکار نے کہا ہے اپنے رسول پر 200 اوقیہ چاندی قربان کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کہا جی اس کے پاس دولت ہے اور یہ شیخ ہی بگاڑ رہا ہے دولت کی۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا، وہی نازل کی کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ بڑے مخلص ہیں، اور جو ان پر اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں آگوں کہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں اصل میں ان کے دل میں نفاق ہے، منافقت ان کے دل میں ہے، یہ جو دینے والا ہے یہ بہت ہی مخلص ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی شان میں یہ آیات اتری، یعنی رسول کہیں ایک گائے ذبح کر دو تو یہ آگے سے بندے کہیں کہ جناب لگتا ہے آپ شغل کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا جی آگے چلے جی۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شغل میلہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ شغل میلہ کر کے جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ اچھا جی یہ ہوا کیا تھا، یہ آگے واقعہ آئے گا، لیکن چونکہ یہ ریڈ ایفر والا واقعہ ہے تو میں آپ کو جو ہے نا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ چلیں پہلے آیات پڑھ لیں یا واقعہ بیان کر لیتے ہیں پہلے۔ یہ ریڈ ہیفر کا جو واقعہ ہے یہ اس طرح تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا اور وہ بہت ہی مالدار تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس، اور ایک ہی اس کی لڑکی تھی، اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، اس کا پیسہ اس کے پاس بہت تھا، اور ایک اس کا بھتیجا تھا۔ اب وہ بھتیجے کے دل میں یہ لالچ آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کی لڑکی سے نکاح کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد بڈھے کو مار دوں گا تو یہ ساری کی ساری دولت جو ہے نا وہ مجھے مل جائے گی، اور میں چونکہ اس کا دماد ہوں گا تو کوئی میرے اوپر قتل کیا شبہ بھی نہیں کر سکے گا، اور اس پر الزام جو ہے وہ میں ساتھ والے دوسرے قبیلے کے اوپر، دوسرے رشتہ داروں کے اوپر لگا دوں گا۔ اب جب یہ ہوا تو اس نے ان کو قتل کر دیا اور الزام دوسروں پہ لگا دیا، اور یہ خانہ جنگی کی کیفیت اختیار ہو گئی، ان کا بڈھے کا قبیلہ بھی نکل آیا، جن کے اوپر الزام لگایا تھا ان کا قبیلہ بھی نکل آیا، دونوں نے آپس میں تلواریں نکالنی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی۔ اب یہ آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس کہ جناب یہ اگر فیصلہ نہ کیا، اگر اصل قاتل نہ ملا تو خانہ جنگی ہو جائے گی اور یہ سول وار شروع ہو جائے گی قوم میں۔ اس پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے کہا کہ ان کو ایک گائے، انہیں کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ اب انہوں نے آگے سے شغل لگانا شروع کر، انہوں نے کہا شغل کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، قالد اولانا ربا کا یبینا لنا ماہیا، یہ آیت نمبر 68 ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کس طرح کی ہو، اس کی نشانیاں بتا دیں۔ قالد اولانا ربا کا یبینا لنا ماہیا، کہ ان کی نشانیاں بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو۔ اب دیکھیں اگر تو یہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، اللہ نے انہیں اتنا حکم دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، یہ کوئی سی گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے، آگے اللہ اگلا حکم دے دیتا۔ اب انہوں نے چونکہ ان کے دل میں، یہاں اب آپ کو ایک بات راز کی بتاتا چلوں کہ یہ کیوں تردد کر رہے تھے، کیونکہ وہ سامری والا واقعہ یاد کریں، پیچھے قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے اندر گائے اور بچھڑے کی جو محبت تھی نا وہ سرایت کر چکی تھی، اور اس کے باوجود کہ رسول اللہ کے رسول اور اللہ کا نبی ان کے درمیان موجود تھا،
موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، سیدنا ہارون علیہ السلام بھی تھے، اور ان کی تمام تر توجہات کے باوجود گائے اور بچڑے کی محبت ان کے دل سے نہیں نکل رہی تھی۔ تو اللہ نے اس لیے یہاں انہیں کہا کہ اب انہوں نے کہا کہ یہ گائے کو ذبح کرنا پڑ گیا۔ اس پہ انہوں نے کہا، بہانے بنانے شروع کیے کہ آپ ہمیں اپنے رب سے، پہلے تو کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، پھر کہا کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں۔ اچھا جی، کالا انہو یقول انہا بکراتن لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ تو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل یا گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت ینگ ہو، نہ وہ کاو ہو نہ وہ فلی اڈلٹ ہو، اس لیے اس کو ہیفر کہتے ہیں۔ ہیفر اس گائے کو کہتے ہیں جو جوان ہو چکی ہو لیکن ابھی اس نے بچہ نہ دیا ہو، اس کو ہیفر کہتے ہیں۔ پہلا بچہ جب دے دے تو وہ کاؤ بن جاتی ہے۔ تو یہی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، میرا پروردگار کہتا ہے کہ نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے درمیانی عمر کا ہو، جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ اب یہاں پھر اللہ نے کہا کہ نہ پڑو ان رولوں میں کہ کیا نشانی ہو۔ اگر نشانی پوچھی ہے، پھر اللہ نے بڑی سمپل سی نشانی بتا دی کہ نہ بہت بڑی ہو نہ بہت بچہ اٹھا کے، جس کو ہم بچہ کہتے ہیں، چھوٹا سا بچڑا جو ہوتا ہے وہ بچڑا کر لو، درمیانی عمر کی ایک جو گائے ہے وہ کرو۔ یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی حجت بازی جو ہے نا جی وہ جاری رکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس آیت کو جب نزول ہوئی تو بتایا کہ اگر یہ اللہ کے حکم پر اسی وقت ذبح کر ڈالتے تو ان پر بہت زیادہ انعام و کرام جو ہے نا وہ ان کو نوازا جاتا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا، قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونھا۔ تو کہا کہ اب ہمیں درخواست کیجیے اپنے اللہ سے کہ اس کا رنگ کس طرح کا ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا، قال انہ یقول انہا بکرۃ صفراء۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہونا چاہیے۔ یہ زرد رنگ کی گائے جو تھی، صفراء، ٹھیک ہے جی، یہ گیروی کلر نہیں ہوتا جس طرح اس کو اس طرح کی ہے، مثلا جس کو میں کس سے تشبیہ دوں، گیرو کلر جو ہے نا، یہ زعفران کا رنگ، زعفرانی کلر جس کو کہتے ہیں، اس کو صفرا کہتے ہیں عربی میں، زعفران والا جو کلر ہے نا اس کو۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس زعفرانی رنگ کی جو یہ اب انہوں نے ترمیم کر کے نا تو اس کو ریڈ ایفر بنا لیا ہوا ہے۔ یہ یہاں سے یہ ریڈ ایفر کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا کہ میں نے کہا تھا کہ صفرا زرد رنگ کی گائے، لیکن انہوں نے چونکہ واجب کر لیا ہوا ہے اللہ کے ہر حکم میں ترمیم کرنا، تو اس لیے یہ ریڈ ایفر اس کو کہتے ہیں۔ اصل میں وہ ریڈ نہیں اللہ نے مانگی تھی، صفرا کلر کی، زعفرانی کلر کی، زرد رنگ کی گائے مانگی تھی۔ فاق کی ان لونہا تسر الناظرین، اور اور وہ دیکھنے میں، جب وہ دیکھا ہے اس کو دور سے دیکھا جائے تو وہ خوبصورت معلوم ہو، اچھی لگے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ پوچھیں نشانیاں کیا ہوں، اللہ نے بتا دیا کہ وہ درمیانی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو۔ پھر انہوں نے کہا جی اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو ہنسی آ رہی ہے مجھے کہ یہ اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا کر رہے، اللہ کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں یہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اللہ نے پھر کہا کہ وہ زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے میں خوبصورت بلی لگتی ہو، کوئی گندی مندی نہ ہو، دیکھنے میں خوبصورت بلی لگتی ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہا ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، پھر درخواست کیجئے اپنے رب کو کہ ہمیں بتا دے کہ وہ اس کی اور کیا کیا نشانیاں ہیں، کیونکہ ہم جب ڈھونڈنے نکلے ہیں تو جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں تو اس طرح کی تو بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں، تو پھر اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے ہم ٹھیک بات تک پہنچ جائیں، صحیح گائے تلاش کر لیں۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ صرف ایک، ان کو حکم دیا گیا ہے ایک گائے کو ذبح کرنے کا، اور ایسی بدبخت قوم ہے، انہوں نے بات کو کہاں تک الجھا دیا ہے کہ اللہ قرآن میں بار بار ہمیں بتا رہے ہیں، کبھی انہوں نے کہا نشانیاں بتائیں، رنگ بتائیں، پھر کہا کہ سمجھ نہیں لگ رہی، بہت ساری اس طرح کی ہیں، کوئی واضح نشانی بتائیں، تو یہاں انہوں نے انشاءاللہ یہ لفظ بول دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پا لیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انشاءاللہ کی برکت سے ان سے عذاب ٹل گیا، اور یہ گائے انہوں نے پا بھی لی اور یہ ذبح کرنے پہ رضامند بھی ہو گئے۔ اگر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو یہ بڑا موقع پیدا ہو چکا تھا کہ ان کو یہاں بھی عذاب دیا جاتا۔ اچھا، اس کے بعد کالا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمات لا شیاۃ فیہا قالوا الآن ہیت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ بیل نہ کبھی اس کو زمین جوتنے کے، زمین کو پھاڑنے کے کام پر لگایا گیا ہو، اور نہ وہ اس کو کبھی کنویں میں جوتا گیا ہو جس سے وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، یعنی ایک ایسی ہی فر ہو جو ینگ ہو، زرد رنگ کی ہو، زعفرانی کلر کی ہو، اور اس کو نہ اس سے مشقت نہ لی گئی ہو، اس سے نہ ٹلپنگ آف سائل کروائی گئی ہو، نہ وہ فیچنگ آف واٹر کروایا گیا ہو، یعنی نہ وہ ہل میں جوتی گئی ہو، نہ وہ کنویں میں جوتی گئی ہو، اور اس سے کوئی مشقت نہ لی گئی ہو، اور اس کی جسم پر کسی قسم کا کوئی داغ بھی نہ ہو۔ کہنے لگے کہ اب تو ہم سب باتیں آپ نے ہمیں بتا دی ہیں، تو بڑی، اللہ کہتے ہیں کہ بڑی ہی مشکل سے انہوں نے بیل کو ذبح کیا، گائے کو ذبح کیا، وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ لگتے نہ تھے، اس کے قریب جاتے ہوئے بھی نہیں محسوس ہوتے تھے، بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کہاں تک لے آئے، کہ اللہ تعالی نے کہ نبی کے پاس جب یہ آئے کہ خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے، براہ کرم اس قاتل کا پتہ لگا دیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، یہ وہیں گائے ذبح کر دیتے تو بات آگے چل پڑتی۔ انہوں نے آگے پہلے پوچھا جناب وہ آپ پہلے تو کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، انہوں نے کہا گیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جناب انہوں نے پھر کہا کہ پھر اگر کرنی ہی ہے تو ہمیں نشانیاں بتائیں، تو کہا گیا کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ جوان ہو، جاؤ لے آؤ کوئی جا کے، پھر آئے جناب اس کا رنگ کس طرح کا ہو، پھر ان کو کہا گیا وہ زرد رنگ کی آئی، پھر کہا گیا ہم نے تو بہت ساری زرد دیکھی ہیں، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا ہے۔ اب پھر جا کے ان کو بتایا گیا کہ جس سے جسمانی مشقت نہ لی گئی ہو وہ لے کے آؤ، تو پھر انشاءاللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ان کے منہ سے نکل گیا، اس انشاءاللہ کی برکت سے یہ پھر انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی، اور یہ اس میں پھر یہ کامیاب ہوئے اور لے کے آئے، اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ وہ بڑی مشکل سے اس بات کی طرف آئے کہ اس کو ذبح کرے، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اچھا جی، آگے پھر وہ قتل والا واقعہ جو ہے وہ اس میں
اللہ تعالیٰ میں نے جو پہلے آپ کو پہلے بیان کر دیا تھا کہ وہ ایک بندے کو قتل کر دیا اور اس کے اوپر پھر یہ جھگڑنے لگے، تو وہی واقعہ اللہ تعالیٰ اس میں آیت نمبر 72 میں بتا رہے ہیں۔ تو اس سے پھر ہم آگے جا کے نا جی تو پھر اس کو پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ پھر اس کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔